बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो होने वाले प्रोसिक्यूटर्स के इम्तहानात हैं उसके फर्स्ट पेपर का सेकंड टॉपिक जो कि पावर्स ऑफ पुलिस है, इस हवाले से आज हम अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी जो सेक्शन है सीआरपीसी के अंदर पावर्स ऑफ पुलिस के हवाले से वो हमारा जो है वो अनरीड ना रह जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पावर्स ऑफ पुलिस कितनी किस्म की हैं। पावर्स ऑफ पुलिस जब हम सीआरपीसी को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि पावर्स ऑफ पुलिस जो हैं वो एक किस्म की नहीं है, बल्कि पावर्स ऑफ पुलिस जो हैं वो सीआरपीसी के अंदर 5 किस्म की दी गई हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जो पावर्स है वो है, इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जो पावर्स है वो है पावर्स ऑफ पुलिस रिगार्डिंग अरेस्ट। ठीक है जी, कि जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट किसी भी शख्स को। ठीक। उसके बाद जो सेकंड पावर है पुलिस की वो है पावर्स ऑफ पुलिस रिगार्डिंग जो है वो प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है जी। पावर्स ऑफ पुलिस रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है वो प्रिवेंटिव मेजर भी जो है वो पुलिस ले सकती है। सीआरपीसी के अंदर इसकी भी जो एनेक्टमेंट है वो मौजूद है। उसके बाद नंबर थर्ड पे है पावर्स ऑफ पुलिस रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन के भी वसी तर उसके पास पावर्स मौजूद हैं सीआरपीसी के तहत। और नंबर 4 पे हमारे पास आता है पावर्स ऑफ पुलिस रिगार्डिंग रिलीज। ठीक है जी। जो पुलिस है वो किसी शख्स को, किसी एक्यूज्ड को रिलीज भी कर सकती है। ये एक बड़ी जो है वो समझ लें अनफेटर्ड पावर है जो कि सीआरपीसी के अंदर दे दी गई है। नंबर 5 के जो है वो पावर पुलिस की है वो है पावर्स ऑफ पुलिस रिगार्डिंग सर्च। ठीक है। तो ये 5 किस्म की पावर्स हैं। पहले नंबर पे अरेस्ट करने के हवाले से है, दूसरे नंबर पे प्रिवेंटिव मेजर लेने के हवाले से है, तीसरे नंबर पे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है, चौथे नंबर पे रिलीज करने के हवाले से है और 5वें नंबर पे सर्च करने के हवाले से है। ये सारी की सारी जो पावर्स हैं वो अभी हम जो है वो इंशाल्लाह वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पावर्स ऑफ पुलिस रिगार्डिंग अरेस्ट। ठीक है जी। रिगार्डिंग अरेस्ट का जो मतलब है वो विदाउट वारंट है। तो इसके जो रेलेवेंट सेक्शन है वो हैं सेक्शन, लिख लें आप, जो रेलेवेंट सेक्शन है उनमें सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 56, सेक्शन 57 और सेक्शन 58। यानी 54 से लेके 58 तक जो सेक्शन है वो क्या हैं, जो हैं वो पावर्स दी गई हैं इनमें पुलिस ऑफिसर की। पुलिस ऑफिसर से मुराद कोई भी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, उसकी ये पावर्स जो हैं वो दे दी गई हैं सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 58 तक, कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ये विदाउट वारंट जो है वो किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकता है। अच्छा, अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सेक्शन 54 के अंदर क्या है। सेक्शन 54 जो है ये पुलिस ऑफिसर की पावर है जी। पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। 9 कंडीशन सेक्शन 54 में बता दी गई हैं कि ये सूरतें हैं जिनमें एक पुलिस ऑफिसर जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जहाँ पर कोई जो पुलिस ऑफिसर है उसको लगे कि ये बंदा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस इसने कमिट किया है। ठीक है जी। कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी एक्यूज ने कमिट किया है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है। या पुलिस ऑफिसर को ये पता चले
کہ اس کے خلاف جو ریزنیبل کمپلینٹ ہے وہ میرے پاس آئی ہے، ریزنیبل کمپلینٹ میرے پاس آئی ہے، پھر بھی اس کو اریسٹ کر سکتا ہے، یا کریڈیبل انفارمیشن مخبر خاص نے بتایا ہے، ٹھیک ہے جی، کریڈیبل انفارمیشن آئی ہے، دین بھی جو ہے وہ جو پولیس آفیسر ہے وہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریزنیبل سسپیشن، شک بھی اگر ایک پولیس آفیسر کو پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک پولیس آفیسر کو اگر شک پڑ گیا ہے کہ یہ جو ایکیوزڈ ہے یہ کسی کوگنیزیبل اوفینس کے اندر جو ہے یہ اس نے کمٹ کیا ہے، تو پھر بھی پولیس آفیسر اس کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے۔ یہ تھا سیکشن 54 کا سب سیکشن 1، ٹھیک ہے جی، پہلی کلاس تھی اس کی، جس کے اندر اس نے یہ 4 قسم کے بندے جو ہیں وہ گنوا دی ہیں کہ ایک پولیس آفیسر ان 4 بندوں کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ 4 بندے کون سے ہیں کہ جو کسی کوگنیزیبل اوفینس کے اندر پایا جائے، ایسا بندہ جو کہ جس کے خلاف ایک ریزنیبل کمپلینٹ اس کو دی جائے، ایسا بندہ کریڈیبل انفارمیشن جس کے متعلق آ جائے، اور ایسا بندہ جس کے متعلق پولیس آفیسر کو سسپیشن ہو، سسپیکٹ ہو، شک ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ پاورز ہیں جو کسی بھی سویلائزڈ کنٹری میں پولیس والوں کو نہیں دی جاتی۔ ایون آپ اگر جو سویلائزڈ کنٹری ہیں جیسے یو کے وغیرہ ہے یا امریکہ ہے، وہاں پہ اگر آپ کسی شخص نے اگر کوئی مرڈر بھی کمٹ کر دی ہے یا اس کے اوپر ایکوزیشن ہے مرڈر کے، قتل کے، دین بھی پولیس کو یہ پاور نہیں وہاں کا لا دیتا کہ وہ اس کو وداؤٹ ٹیکنگ وارنٹ اس کو اریسٹ کر سکے۔ پہلے وہ کورٹ سے وارنٹ لے گی، دین اس کو وہ اریسٹ کرے گی۔ لیکن ایسے کنٹریز یا ایسی سوسائٹیز جو کہ پولیس اسٹیٹ ہوتی ہیں، تو یا پولیس کے ذریعے ہی سارا جو ہے وہ ایک سوسائٹی کو رن کیا جا رہا ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو، اور ان کے پاس کوئی اتنا زیادہ میکنزم نہیں ہوتا لا کے حوالے سے، پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے، تو وہ پولیس کو وسیع تر اختیارات دے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سیکشن 54 بھی اسی کی ایک کڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پولیس کے پاس ایسا اختیار ہے کہ جو کسی بھی سویلائز کنٹری میں پولیس کو نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تھا سیکشن 54 کا پہلا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 9 جو ہے وہ مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان صورتوں میں جو ہے وہ پولیس والا وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے۔ پہلی صورت بیان کر دی، اب دوسری کی طرف آتے ہیں۔ دوسری میں وہ کہتا ہے جی کہ جو پولیس آفیسر ہے اگر اس کو پتہ چلے کہ اس بندے کے پاس امپلیمنٹ آف ہاؤس بریکنگ ہے، یعنی دیوار شوار توڑنے کا کوئی اوزار ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ جو ہے وہ یہ شک اس کو ہو کہ یہ لازمی نقب زنی کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ اس سے پوچھے اور اس کے پاس کوئی پازیٹیو ریزن نہ ہو اس ایکیوز کے پاس، تو ایسے بندے کو بھی جو پولیس آفیسر ہے وہ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت میں آتے ہیں جی۔ تیسری صورت میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی ایکیوزڈ جو کہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہو، اشتہاری ہو، چاہے وہ عدالت کا اشتہاری ہو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا اشتہاری ہو، اس کو بھی پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی بندے کے پاس سے، چوتھی صورت میں یہ وہ بتاتا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس سے کوئی مسروقہ مال نکل آئے، کوئی چوری کا مال نکل آئے، کوئی جو ہے وہ ایسی پراپرٹی جو ہے وہ موویبل اس کے پاس سے ہو جو کہ تھیفٹ کی ہوئی ہو، تو ایسے شخص کو بھی پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں صورت میں وہ کہتا ہے جی کہ ایسا شخص جو کہ پولیس آفیسر کی obstruction کر رہا ہو جبکہ وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہو، ایسا پولیس آفیسر جو کہ ڈیوٹی پر ہو اور کوئی شخص اس کی obstruction کرے، یعنی اس کی obstruction سے مراد یہاں تک ہے کہ اگر وہ اس کی جو پولیس آفیسر کی لافل ڈیوٹیز ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر بھی ایسے شخص کو پولیس آفیسر اریسٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں
کہ جو ایک ڈیزرٹر ہے آرم فورسز کا، یعنی بگوڑا ہے، آرم فورسز سے مراد ملٹری، نیوی، ایئر فورس، ان کا کوئی سپاہی ہے یا آفیسر ہے لیکن وہاں سے بھاگ آیا ہے، تو ایسے شخص کو بھی ایک پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتے ہیں جی ہم نمبر 7 کی طرف. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیز کنوکٹ ہے، ایک جو کورٹ ہے اس نے کسی کنڈیشنل ریلیز کر دی ہے کسی شخص کو کہ یہ کنڈیشن آپ پوری کرو تو آپ جو ہے وہ آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا. جب وہ ریلیز ہو گیا تو اس نے وہ کنڈیشن فلفل نہیں کی تو ایسے شخص کو بھی پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی کہ جو ایسا شخص، یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے حوالے سے ہے، یعنی جو جرائم یہاں پر اس نے کیے ہیں، یعنی کسی شخص کے متعلق یہ انفارمیشن کسی پولیس آفیسر کو مل جائے کہ اس شخص نے بیرون ملک کوئی کاگنیزیبل اوفینس کیا ہے یا اس کے خلاف کوئی ریزنیبل کمپلینٹ موجود ہے یا جو ہے وہ سسپیشن بھی ہے، تو ایسا جو بیرون ملک میں رہنے والا بندہ ہے جو کہ پاکستان میں آیا ہو وہاں پر جرم کر کے، تو ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ پولیس آفیسر یہاں پہ اریسٹ کر سکتا ہے. یہ پاورز اس کے پاس سیکشن 54 میں دے دی گئی ہے. اب جو لاسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ریکوزیشن ملتی ہے ایک آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن کو کہ آپ جو ہے وہ ریکوزیشن یہ ہے کہ میرے تھانے کی حدود میں فلاں بندے نے یہ جو جرم ہے یہ کمٹ کیا ہے، اس کے اوپر یہ ایکوزیشن ہے، یہ آپ کی حدود میں رہ رہا ہے، اس ریکوزیشن میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس نام کا، اس پیرنٹیج کا، اس یہاں پہ یہ ریزائڈ کر رہا ہے آپ کے ایریا میں، تو اس کو جو ہے وہ اریسٹ کریں. تو دوسرے پولیس آفیسر کی جو ریکوزیشن ہے اس کے اوپر بھی ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے سیکشن 54 جس میں مختلف قسم کی جو 9 کنڈیشنز ہیں وہ بتا دی گئی ہیں کہ ان صورتوں میں ایک پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ کسی شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے. یہ تو تھی جی پاور ایک پولیس آفیسر کی. کوئی اسپیسیفائی نہیں ہے کہ کون سے رینک کا پولیس آفیسر ہوگا، لیکن جو سیکشن 55 ہے اس میں اس نے واضح کر دی ہے. اس میں اس نے کہا جی کہ جو 55 کی پاور ہے اریسٹ کرنے کی وہ صرف اور صرف آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن کی ہے. یعنی آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن اگر اس کے تھانے کی حدود کے اندر پتہ چلے اس کو کہ کوئی بندہ چھپا بیٹھا ہے، کنسیل اس نے اپنے آپ کو کیا ہے کہ مجھے یہ آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن اریسٹ نہ کر لے، اور وہ بندہ کیا ہو، ویگا بونڈ ہو. ویگا بونڈ سے مراد آوارہ گرد ہو، ٹھیک ہے، یا ہبیچول رابر ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن جو ہے وہ اریسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پاور تھی آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن کی. اب سیکشن جو 56 ہے اس میں اس نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ جو سیکشن 55 کے اندر ایک آفیسر انچارج کی آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن کی پاور اریسٹ کرنے کی ویگا بونڈ کو، ہبیچول رابرز کو، وہ اپنی یہ پاور اپنے کسی سب آرڈینیٹ کو بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سیکشن 56 میں یہ ہے. سیکشن 57 میں کہتا ہے جی ریفیوزل ٹو گیو نیم اینڈ ایڈریس. ایک پولیس آفیسر کے سامنے کوئی شخص گزر رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ پولیس آفیسر اس کا نام پتہ پوچھتا ہے، جس سے جو کہ وہ نام پتہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، یا نام پتہ دیتا ہے تو غلط اپنا نام اور ایڈریس بتاتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ اریسٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سیکشن 58 میں جو ہے وہ وارنٹ کے اوپر جو اریسٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی وسیع تر جو ہے وہ اختیارات اور پاور دی گئی ہیں. یعنی ایک پولیس آفیسر کو بذریعہ وارنٹ کہا گیا ہے کہ آپ ایک شخص کو
ایک جو ایکیوزڈ ہے اس کو آپ اریسٹ کریں، ٹھیک ہے، وہ جو ایکیوزڈ ہے وہ اس کے تھانے کی جورسڈکشن کے اندر اس کو نہیں ملتا، بلکہ وہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ اس کو مل جاتا ہے تو وہ پرسو کر کے اس شخص کو، اس ایکیوزڈ کو اریسٹ کر سکتا ہے. یعنی پاکستان میں کسی بھی جگہ ایک پولیس آفیسر اس ایکیوز کو اریسٹ کر سکتا ہے جس کے خلاف کسی کورٹ آف لا نے وارنٹ ایشو کر دیے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں پاورز آف پولیس اریسٹ کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. پاورز آف پولیس اریسٹ ریگارڈنگ اریسٹ، جس میں ہم نے دیکھا سیکشن 54، سیکشن 55، سیکشن 56، سیکشن 57 اور سیکشن 58. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کریں گے جو ہے وہ پاورز آف پولیس ریگارڈنگ پریونشن آف کرائم. ٹھیک ہے جی. کچھ پریونٹیو میئرز جو ہیں وہ پولیس کرتی ہے تاکہ جو کچھ جرائم ہیں، جو کچھ اوفینسز ہیں، وہ ان کا کمیشن نہ ہو سکے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو اس میں 2 سیکشن آتے ہیں جی پریونٹیو میئر کے حوالے سے. ایک سیکشن 151 ہے اور ایک سیکشن 152 ہے. بڑا مشہور ہے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اکثر جو ہمارے دوست پریکٹس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے 751 مشہور ہے پنجاب کے اندر. لو جی 751 لگ گئی ہے. 751 سے یہ ایک پولیس کی بہت بڑی پاور ہے کہ جہاں پر پولیس 151 کے تحت اگر پولیس کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ جو شخص ہے یہ ڈسٹرب کرے گا پیس کو، یا کوئی ایسا کوئی اوفینس کمٹ کر دے گا یا اوفینس کمٹ کرنے جا رہا ہے، تو پولیس آفیسر ایسے شخص کو سیکشن 151 کے تحت اریسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے سیکشن 152. سیکشن 152 کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی پبلک پراپرٹی ہے اور پولیس والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو موب ہے یہ اس پبلک پراپرٹی کو ڈسٹرکٹ کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، تو ایسا جو پولیس آفیسر ہے وہ ایسے موب کو، ایسے شخص کو، ایسے کراؤڈ کو 152 کے تحت اریسٹ کر سکتا ہے. یعنی یہ پریونٹیو میئر ہے. ابھی جرم ہوا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ ان دونوں صورتوں میں، جہاں پہ 151 کے تحت جہاں پہ کوئی کرائم کمٹ ہونے کا خدشہ ہو، اور 152 کے تحت جہاں پہ کسی پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ان دونوں صورتوں میں پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ جو ہے وہ ایسے ایکیوزڈ کو اریسٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی جو پاورز آف پولیس ہیں ریگارڈنگ انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے جی. انویسٹیگیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن سٹارٹ تبھی ہو جاتی ہے جب 154 کی جو رپورٹ ہے وہ تھانے میں اس کا پولیس اسٹیشن میں اندراج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے 154 کی رپورٹ کے 24 آورز تک، 24 گھنٹوں تک سیکشن 61 کے تحت پولیس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ وداؤٹ وارنٹ کوگنیزیبل اوفینسز کے حوالے سے، کوگنیزیبل اوفینسز کے حوالے سے وداؤٹ وارنٹ ایک جو پولیس آفیسر ہے وہ 24 گھنٹے تک انویسٹیگیشن وداؤٹ ٹیکنگ وارنٹ کر سکتا ہے. 24 گھنٹے تک سیکشن 61 کے تحت جو پولیس آفیسر ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے بغیر میجسٹریٹ صاحب کو اطلاع کیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن جو انویسٹیگیشن باقاعدہ سٹارٹ ہوتی ہے ریگارڈنگ کوگنیزیبل اوفینسز، وہ ہوتی ہے 156 کے اندر. ٹھیک ہے جی. جو ہی جو ہے وہ 160 سیکشن 61 کے تحت 24 آورز اس کے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو جو پولیس آفیسر ہے وہ نیئرسٹ میجسٹریٹ کے پاس اس ایکیوز کو لے جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اس کا جو فزیکل ریمانڈ ہے اس کی وہ استدعا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے میجسٹریٹ صاحب سے کہ اس کا مجھے ریمانڈ دیا جائے. اگر میجسٹریٹ یہ سمجھے گا کہ یہ فزیکل ریمانڈ ضروری ہے فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن، دین
جو میجسٹریٹ ہے وہ اس شخص کا پولیس کو ریمانڈ دے دے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں سے جو انویسٹیگیشن ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. 156 کے تحت جو ہے وہ جو پولیس آفیسر ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن نان کوگنیزیبل اوفینسز کی کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے سیکشن 167 کے اندر ہی اس نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر پولیس آفیسر جیسے وومن کو صرف قتل اور ڈکیتی میں ہی ایک پولیس آفیسر اپنے پولیس کسٹڈی میں اس کو رکھ سکتا ہے پولیس اسٹیشن میں، لیکن وہ بھی بڑی اسٹرکٹ قسم کی جو سکروٹنی ہوتی ہے اس کے تحت، یعنی اس کی جو انویسٹیگیشن کے دوران ایک فیمیل کانسٹیبل یا فیمیل پولیس آفیسر کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اور یہ جو انویسٹیگیشن ہوگی یہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہونی چاہیے اور سورج جب ارائز ہو رہا ہو سورج نکلنے کے بعد ہونی چاہیے. یعنی شام سے لے کے صبح سورج نکلنے تک کسی بھی وومن کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ پولیس آفیسر نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر یہ قتل اور ڈکیتی کے علاوہ کی ملزمہ ہے کوئی وومن، تو اس کو فوری طور پہ جو میجسٹریٹ ہے وہ جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دے گا، جیل میں بھیج دے گا. اگر پولیس آفیسر کو ریکوائرڈ ہو کہ یہ جو ملزمہ ہے اس کو میں نے انٹیروگیٹ کرنا ہے تو وہ دوبارہ پرمیشن لے گا میجسٹریٹ سے، اور میجسٹریٹ جو ہے وہ اگر مناسب سمجھے گا تو اس کے اوپر آرڈر کرے گا کہ آپ جیل میں جا کے اس سے انٹیروگیشن کر سکتے ہیں، اور یہ انٹیروگیشن بھی فیمیل کانسٹیبل کی موجودگی میں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سیکشن جو ہے وہ 157 ہے. 157 جو سیکشن ہے اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ سسپیکٹڈ ہو کہیں پہ، ٹھیک ہے جی، سسپیکٹڈ ہو کہ کہیں پہ کوئی اوفینس جو ہے وہ کمٹ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، تو وہ بجائے کہ نیئرسٹ میجسٹریٹ سے پولیس آفیسر وارنٹ حاصل کرے، وہ ڈائریکٹ ہی وہاں پر جو ہے وہ جائے گا پلیس ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو یہ سسپیشن ہو کہ یہاں پہ یہ کوگنیزیبل جو اوفینس ہے یہ کمٹ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن 157 ہم نے دیکھ لیا. سیکشن 167 میں جو آپریٹیو پارٹ ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے وہ دیکھ لیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکشن 172 پر. سیکشن 172 جو ہے وہ اس میں پولیس ڈائریز کے حوالے سے ہے. پولیس ڈائریز یعنی انویسٹیگیشن جب سٹارٹ ہوئی، جب انفارمیشن اس تک پہنچی، جب اس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، جب اس نے پولیس آفیسر نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے انویسٹیگیشن اپنی کلوز کی، جس دن کی، جتنے دنوں میں کی، وہ ساری کی ساری پولیس ڈائریز کے اندر لکھے گا. وہ بندے جو کہ فیکٹس سے ایکوینٹڈ تھے، واقف تھے، ان کے متعلق لکھے گا. جس جگہوں پر اس نے وزٹ کیا وہ اپنی پولیس ڈائریز میں لکھے گا. یعنی ساری اے ٹو زی جو بھی اس کا انویسٹیگیشن کا ہے پروسیس، وہ سارا کا سارا اس میں جو ہے وہ 172 کی جو ڈائریز بناتا ہے پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کے دوران، وہ سارا یہاں پہ لکھ دے گا. اس کے بعد 173 کی جو رپورٹ ہے وہ بھی پولیس آفیسر تیار کرتا ہے. 173 کی جو رپورٹس ہے اس میں جو انفارمنٹ ہوتا ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے، جو ایکیوزڈ ہوتا ہے کالم نمبر 2 میں ایسا ایکیوز جو کہ انفارمنٹ نے یا جو مستغیث ہے اس نے تو کمپلیننٹ نے تو کہا ہو کہ یہ جو ہے یہ ملزم ہے میرا، لیکن پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں یہ اس کو جج کیا ہو کہ یہ ایکیوزڈ نہیں ہے. یعنی جو ہے وہ خانہ نمبر 2 میں ایسے ملزم لکھے جاتے ہیں، ایسے ملزموں کا نام لکھا جاتا ہے جو کہ انوسینٹ ڈکلیئر کر دے پولیس. ٹھیک ہے جی.
بے گناہ کر دیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو 173 کی رپورٹ ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ جو ایکیوزڈ ہیں یہ کسٹڈی میں ہیں یا آن بیل ہیں. اگر کسٹڈی میں ہیں تو دین بھی ایک کالم کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اگر آن بیل ہیں ملزم تو ان کو بھی کالم کے اندر، الگ کالم کے اندر رکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو وٹنسز ہیں، کیلنڈر آف وٹنسز، وہ بھی 173 کی رپورٹ میں ایک پولیس آفیسر لکھتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 173 کی رپورٹ میں جو بریف فیکٹس آف دا کیس ہیں وہ بھی سارے کے سارے جو سرکمسٹانسز ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس کو پیش آئے وہ سارے کے سارے بھی جو 173 کی پولیس رپورٹ ہے اس کو لکھا جائے گا. جو 173 کی رپورٹس ہے، بعض جو ہمارے بھائی پریکٹس کرتے ہیں وہ 173 کی رپورٹس بھی پولیس سے مانگتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. 173 کی جو رپورٹس ہیں یہ آپ پولیس والوں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو 172 کی پولیس ڈائریز ہیں وہ ممنوع ہیں. وہ کوئی بھی نہ تو کمپلیننٹ، نہ ایکیوزڈ، نہ ان کے کونسل اس کا کلیم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو بطور ایویڈنس یا بطور فیور کورٹ کے اندر جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو تھا آپ کا پاورز آف پولیس ریگارڈنگ انویسٹیگیشن. اب ہم بات کریں گے پاورز آف پولیس ریگارڈنگ ریلیز. جو پولیس ہے اگر اس کو یہ لگے کہ جو ایکیوزڈ ہے یہ انوسینٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی سفیشینٹ ایویڈنس موجود نہیں ہے تو پولیس آفیسر سیکشن 169 کے تحت ایسے ایکیوزڈ کو ریلیز بھی کر سکتی ہے. پھر بات وہی آتی ہے سویلائزڈ کنٹری کی. پولیس کے اندر سویلائزڈ کنٹری میں پولیس کو کبھی بھی اتنی پاور نہیں دی گئی جو سیکشن 54 میں اور سیکشن 169 سی آر پی سی میں پاکستان میں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لاسٹ پہ ہے جی پاورز آف پولیس ریگارڈنگ سرچ کے حوالے سے بھی جو پولیس کی پاورز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. 165 کے تحت پولیس جو ہے وہ وداؤٹ وارنٹ کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ سرچ کر سکتی ہے جہاں پہ یہ شبہ ہو کہ اگر میں میجسٹریٹ صاحب سے وارنٹ لینے جاؤں گا تو وہ ایویڈنس جو ہے وہ ویسٹ ہو سکتی ہے، یا جو جس چیز کی وہ سرچ کرنا چاہ رہا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دی جائے گی. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ سیکشن 165 سی آر پی سی کے تحت ایک پولیس آفیسر وداؤٹ ٹیکنگ وارنٹ فرام میجسٹریٹ وہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ سرچ کر سکتا ہے. سیکشن 103 جو ہے وہ ریکوریز میں جو سرچ ہوتی ہے یہ 2 وٹنسز اس میں لازمی ہوتے ہیں کہ جو پولیس آفیسر ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں سیکشن 103 کے تحت کوئی ریکوریز وغیرہ کرنی ہو جو کہ کمیشن آف اوفینس میں کوئی چیز استعمال ہوئی ہے تو اس حوالے سے وہ ریکوریز کرتا ہے. 103 سیکشن ہے اس کا سی آر پی سی کا، اور اس میں 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو گواہ ہیں یہ جو 103 کی سرچ ہے یہ جہاں جس پریمسز کی وہ سرچ کر رہا ہے وہاں پہ گھر والوں کی موجودگی ہو بھی سکتی ہے اور اس پہ کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو تھا جناب ہمارا پاورز آف پولیس کے حوالے سے. جو نیکسٹ اس کا ہے ہمارا ٹاپک وہ ہے انویسٹیگیشن پروسیجر. وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.